आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम के इब्तिदा में मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान में जितनी ज़रूरत आज इंडिपेंडेंट आवाज़ों की है, इससे पहले कभी नहीं थी। इंडिपेंडेंट आवाज़ें आप तक पहुँचती रहेंगी तो पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने बड़े वाज़े होंगे। राजा साहब, तीन खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई अहम शख्सियत जिनके उनके साथ राब्ते हैं, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ बातें की हैं और वो लोग जो डील करते रहे उनके बारे में क्या कहा, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। यानी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके ही लोग बाहर आते हैं। कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने डीलें की और जो डील नहीं कर रहा, जेल के अंदर बैठकर इनमें फ़र्क क्या है। राजा साहब, इसके साथ साथ बिलावल जरदारी साहब ने एक दावा ये किया और दावा ये है कि जैसी जेल उनके वालिद हजूर आसिफ जरदारी ने काटी, जैसी जेल मरहूम बेनज़ीर भुट्टो ने काटी, ऐसी जेल आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई नहीं काट सका। अब ये दावा कितना दुरुस्त है। और फिर उन्होंने कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी कहा कि इस इलेक्शन के अंदर कुछ नहीं, वही कुछ होगा जो पिछले 78 बरसों में होता रहा, जो पाकिस्तान में आम इंतखाबात में होता है। यानी उन्होंने अदम एतमाद का सिस्टम के ऊपर इजहार कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं ये भी हम बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान की आज मुलाकात का दिन भी। अब तो खैर राय साहब, ये एक तरह से एक अगर ये कहा जाए कि फॉर्मेलिटी हो गया काम कि मंगल जुमेरात मुलाकातें दिन तो तय किए गए, लेकिन ये मुलाकातें नहीं करवाई जाती। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जब ये मामला गया तो इन्हें अदालत का राय साहब वहाँ 4 हफ्तों की मोहलत मांगी गई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब के। और फिर उसके बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब ने 3 हफ्ते के लिए उनको वक्त दे दिया कि जाओ जाकर जवाब लेकर आओ। हालांकि हर मंगल को जुमेरात को जवाब इनका तैयार होता है और उस जवाब की रिट भी कायम की जाती है और जवाब यह है कि जाओ हम तुम्हारी मुलाकात नहीं करवाएंगे। राजा साहब, मेरा ख्याल है कि आगाज़ करते हैं बिलावल जरदारी से, क्योंकि इनकी जो तकरीर है कि इमरान खान वैसी जेल नहीं काट रहे जैसी उनकी वालदा ने काटी या आसिफ अली जरदारी की ज़ुबान काटी गई, गला काटा गया। लेकिन आज भी, और जिन्होंने गला काटा था उनके साथ तो आप इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं। तो कहें नवाज शरीफ को, पूछें उस ख़ानदान से जिसको आप मिलते हैं, अफ़ाम व तफ़हीम की बात भी होती है। राज साहब, ये सियासत बड़ी बुरी चीज़ है। बल्कि ये कहा जाए कि कुर्सी की लालच बड़ी बुरी चीज़ है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिलावल जरदारी ने क्या कहा कि हम कहते हैं जी कि कश्मीर मुहिम के दौरान एहतजाज करने वालों की जानिब से उन्हें एक ख़त मौसूल हुआ जिसके बाद उन्हें महसूस किया कि कश्मीरी आवाम को मौजूदा मुश्किलात से निकालने का पुरअमन रास्ता मौजूद है। अगर ट्रुथ कमीशन के क़याम पर इतफाक़ हो जाए तो मुज़ाहिरीन अपना एहतजाज आर्जी तौर पर मुखर कर देंगे। अच्छा, ये जो बातें वो कर रहे हैं, खैर ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस सिनेरियो में इनसे ये सवाल होना चाहिए कि जिनके साथ ये डील करके इस सिस्टम में आए, असल में ये कौन सी सियासत है। इंटरनेट बंदिश, आज़ाद कश्मीर में सब कुछ बंद और हमें इलेक्शन में जाना है, 12 सीटें। सिर्फ ये मामला नहीं और तहरीक नून लीग को तब्दीली की आदत नहीं है। फजल रहमान एक सीनियर सियासतदान है, वो आमतौर पर बड़े मोहतात रहते हैं। कश्मीर के दौरे के दौरान फजल रहमान का मुझे फ़ोन आया, मेरी ख्वाहिश होगी कि मनफी तासुर ना दिया जाए जो फजल रहमान की हालिया तकरीर से गया। पीपल्स पार्टी, फजल रहमान अपनी तकरीर से पैदा होने वाले मनफी तासुर को खुद अपने अल्फाज के ज़रिए दूर कर सकते हैं। कामयाबी चाहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कामयाबी का मतलब पाकिस्तान की कामयाबी है। और वज़ीर-ए-आज़म के आसपास कुछ ऐसे अफराद हैं जो उन्हें गलत गाइड करके मसाइल पैदा करते हैं। और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान के, अच्छा ये नेशनल मीडिया जिस चैनल पे ये इंटरव्यू हुआ है ना, उनकी वेबसाइट पर ऐसा भी खबर मौजूद नहीं है। खैर, ये खबर क्या थी ये भी अपने तो सुनने वालों के साथ हम शेयर करते हैं। और असल में उन्होंने क्या कहा। बिलावल ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी जैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदा की। हमारे वर्कर्स की लाशों को कचरे के ढेर से उठाया जाता, वहाँ से जाकर मिलती, और ये लोग कहते हैं कि हमने जेलें काटी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियाँ दे चुकी है, ऐसी कुर्बानियाँ आज तक किसी ने नहीं दी। मैं तो कभी नहीं कहा कि बात नहीं करूँगा, ये 20 साल से उन्होंने रट लगाया हुआ है।
میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ کوڈ اینڈ کوڈ ان کے الفاظ ہیں، رٹ لگایا ہوا ہے، بات نہ کریں، ایسے ہی بیٹھے. مجھے پتہ نہیں چلا کہ عمران خان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، کیا کوئی شہید ہوا، کیا کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، کیا تشدد کیا جا رہا ہے. جیسے میرے والد کا گلا زبان کاٹا گیا ویسے سلوک کیا جا رہا ہے. بے نظیر کو سکھر جیل میں 50 ڈگری میں رکھا گیا. میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور چیک کریں کہ گرمی کتنی ہے. بھاجن گرمی کا مسئلہ ہے یا مسئلہ یہاں پہ کرسی کا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، آصف علی زرداری کے متعلق جو آپ نے سوال پوچھا، اس سوال کی جانب بھی آئیں گے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب سے جڑی ایک اہم خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ رہائی کیا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے ہوگی یا کوئی جو پس پردہ مبینہ مذاکرات ہیں ان میں کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے یا کوئی بہت بڑا بریک تھرو. لیکن پہلے آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے آصف علی زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق بلاول زرداری کے دعووں پر مبنی ایک بیان پڑھا، اس میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو کیا آصف علی زرداری نے جو 90 کی دہائی میں جیل کاٹی، جو 90 کی دہائی میں انہوں نے جیل کاٹی کچھ عرصے تک، کیا وہ ایک سخت جیل تھی جو انیشل انہوں نے کاٹی؟ اس کا جواب ہاں میں ہے. وہ ایک سخت جیل تھی جو انہوں نے اپنی انیشل جیل کاٹی. اور کیا ان پر تشدد کیا گیا تھا؟ ان کا دعویٰ تھا، یعنی پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ تھا کہ ان پر تشدد کیا گیا، اور اس کی وجہ سے اتنا ان پر تشدد کیا گیا کہ ان کی زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی اور ان کا گلا کاٹنے کی کوشش کی گئی. اور جو پولیس کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری نے خودکشی کی کوشش کی اور خودکشی کی کوشش میں ان کو یہ زخم آئے. تو بظاہر پولیس کا موقف ہمیشہ اس طرح کی سچویشن میں غلط ہوتا ہے، اور آصف علی زرداری کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی نظریے کے تحت جیل کاٹ رہے ہوتے، اور ایسی شخصیت بھی نہیں تھے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں، بھٹو فیملی کا حصہ بن گئے ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو کوئی ایسی سچویشن بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی خودکشی کی کوشش کرتے. تو یہ یہاں تک کا پارٹ جو ہے انیشل وہ تو ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب آصف علی زرداری خود اقتدار میں آئے یا بینظیر بھٹو صاحبہ جب اقتدار میں آ گئیں، اور اس کے بعد آصف علی زرداری نے ایک بہت بڑا انفلوئنس جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں حاصل کر لیا، تو اس کے بعد جو آصف علی زرداری نے جیلیں کاٹیں، اور وہ جو جیلیں تھیں وہ اس طرح کی سخت جیلیں نہیں تھیں. آصف علی زرداری نے جو نسبتاً ریسنٹ پاسٹ کے اندر جیلیں کاٹی وہ تو عالی شان بنگلے اور کوٹھیاں تھیں جو کہ جیلوں کے ساتھ ایڈجسنٹ تھیں، یعنی ان کے ساتھ بالکل ملک تھیں. یا انہوں نے اپنی جو جیلیں کاٹیں اس کا زیادہ تر عرصہ جو ہے انہوں نے ہاسپٹل کے اندر گزارا، اور بہت زبردست طریقے سے گزارا. اور جیل میں بھی ان کو بڑا پروٹوکول ملا، من پسند کھانے ملے. شاید کاکان عباسی نے بھی اس کے متعلق ایک داستان سنائی تھی کہ آصف علی زرداری کو جب من پسند کھانا ملتا تھا تو وہ ان کو بھی انوائٹ کرتے تھے. تو آصف علی زرداری کے متعلق انیشل جیل کے متعلق بات وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن باقی جو ریسنٹ پاسٹ کی انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں یا جب وہ حوالات میں بند رہے ہیں تو وہ مکمل طور پر سیاق و سباق کے حوالے سے بھی غلط ہے اور فیکچولی بھی غلط ہے. نمبر 2، کیا آصف علی زرداری کو جیل میں پہلی مرتبہ بھی یا دوسری مرتبہ یہ جب میاں نواز شریف نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے، یعنی شریف خاندان نے کیسز بنائے تھے، تو کیا عمران خان صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا تھا؟ عمران خان صاحب نے ان پر یہ سختیاں کروائی تھی؟ عمران خان صاحب کے حکم پر ان کی زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی؟ عمران خان صاحب کے حکم پر ان پر ٹارچر کیا گیا تھا؟ تو یہ یعنی آدھا سچ بھی نہیں ہے. اور سیف الرحمان صاحب نے تو خیر معافی بعد میں مانگی تھی، پکڑے نا نواز شریف صاحب کو کہ بھئی آپ کا پرانا جو سمدھی اس نے سب کچھ کیا. سیف الرحمان کا نام تو احتساب الرحمان بھی انہوں نے ڈال دیا تھا بعد میں، یعنی یہ پیپلز پارٹی نے ان کا نام احتساب الرحمان ڈال دیا تھا. بعد میں
شریف خاندان کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہوئی، اور پھر وہ انفارچونیٹلی اس خاتون کے لیے ایک انفارچونیٹ بات تھی کہ وہ ختم بھی ہو گئی، اور جو شریف خاندان پر احسانات کیے تھے انہوں نے، وہ اس کا بدلہ شریف خاندان نے چکایا نہیں، بلکہ الٹا ان کو ایک دکھ دیا۔ بہرحال یہ پھر سیاست کی راداریاں ہیں، ان کے اندر تو ایسا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں کہ جو لوگ ان کے خلاف کیسز بنا رہے تھے، مثال کے طور پر 2 طرح کی قوتیں تھیں جو کہ آصف علی زرداری کے بقول کہ وہ کرپشن نہیں کر رہے تھے، وہ ملک کے اندر کوئی لوٹ مار نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی ملک کے خلاف سازش نہیں کر رہے تھے، تو وہ دونوں قوتیں کون تھی؟ ایک اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، اور ایک شریف خاندان تھا۔ تو کیا آصف علی زرداری نے شریف خاندان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ کیا وہ اب تو صدر ہیں، اس سے پہلے بھی صدر رہے، کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے ماضی کے تجربے سے سیکھ کے کہ چلیں ان کو اس وقت اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو کیا انہوں نے کوئی جمہوری رویے اپنائے؟ وہ تو میری بغت کر کے بیٹھے ہیں جا رہے ہیں جی یہ جو فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ ان کے والد کا یہ بدلہ تو نہیں، یہ وہ نسل تو نہیں کہ والد کا بدلہ لے گی، لیکن راج صاحب جو فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک سینئر سیاستدان ہے، یعنی اگر یہ تنقید نواز شریف کرے تو بھول جاؤ، مریم نواز کرے تو بھول جاؤ، پرویز رشید کرے تو بھول جاؤ، آصف علی زرداری کہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو بھول جاؤ، لیکن آج اگر کوئی کرے گا تو کہا جاتا ہے کہ ہم بھولنے نہیں دیں گے تمہیں۔ تو وہ تو فضل الرحمان کو کلین چٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو یہاں بھی بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ بدلہ اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ آصف علی زرداری کوئی نظریاتی شخص نہیں ہے، نمبر 1۔ بدلہ اگر کوئی نظریاتی شخص لینا چاہے تو اس کا خود کلین، نیٹ اینڈ کلین ہونا ضروری ہے۔ جس شخصیت کے متعلق یہ نہ صرف یہ کہ یہ تاثر ہو، بلکہ ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ، ہر دور کے ادارے، ہر دور کا لوکل میڈیا، ہر دور کا انٹرنیشنل میڈیا، اور اب سوشل میڈیا، اور پھر ہر دور کا جو سول اکاؤنٹیبلٹی ادارہ یا ملٹری کا اکاؤنٹیبلٹی کو ادارہ، انہوں نے یہ کنسنسس بنایا ہو کہ یہ ایک کرپٹ شخص ہے۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، لوکل میڈیا بھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی، انٹرنیشنل لیول کے جو سیاستدان ہیں وہ سب اگر ان کے متعلق یہ شبیہ بنا رہے ہیں، اور عدالتوں کے اندر بھی سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے فاروق ایچ نائک جو ان کے قانونی جادوگر کہلاتے ہیں، کس طرح سے کیسز ختم کروائے گئے، اور ریکارڈ ہی غائب کروا دیا گیا، احتساب عدالتوں سے ریکارڈ ہی غائب ہو گیا۔ تو ایک ایسی شخصیت جس کے متعلق یہ تاثر ہو، تو وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی مزاحمت کریں گے؟ کیا وہ مزاحمت کریں گے اس سسٹم کے خلاف؟ کیا وہ جمہوریت کے لیے جد و جہد کریں گے؟ وہ تو مکمل طور پر کمپرومائز ہی رہیں گے۔ اس لیے مجھے کبھی کوئی حیرانی نہیں ہوتی کہ آصف علی زرداری نے اپنی پوری سیاسی زندگی جو ہے وہ کمپرومائز میں گزاری، اور اس کے بدلے میں انہوں نے مراحت لی۔ یہ پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ پھر آصف علی زرداری جو کہ نام نہاد انقلابی بنے ہوئے ہیں، یا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی انہوں نے مشکل جیلیں کاٹی اور بڑا مشکل کام کیا، انہوں نے تو جنرل قیادی کو ایکسٹینشن دے دی تھی۔ جنرل قیادی کے ساتھ مل کر پہلے جنرل قیادی کا یہ پلان تھا کہ صدر مشرف کو ہٹانا ہے، کیونکہ وہ صدر مشرف کو ہٹاتے تو پھر جنرل قیادی کے ہاتھ میں پوری کمان آنی تھی اور پورا اختیار آنا تھا۔ تو وہ ایک پوری جو عدلیہ تحریک تھی وہ جنرل قیادی کے کہنے پر چلی، اور بعد میں جنرل قیادی اور آصف علی زرداری نے مل کے پرویز مشرف کو صدر کا عہدہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو یہ تو ان کی ریزسٹنس کا احوال ہے۔ یہ کہانیوں میں تو کہتے ہیں کہ وہ پسٹل جو ہے جب یہ میمو گیٹ آیا تھا اور اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے سپریم کورٹ میں جا کے جب ایفیڈیوٹس جمع کروائے تھے، یعنی حلف نامے، کہ یہ ملک اور ریاست کے خلاف بہت بڑی سازش کی ہے حسین اکادی نے اور آصف علی زرداری نے، آصف علی زرداری، پھر وہ میمو گیٹ، اور اس کے بعد جو حسین اکادی اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے،
تو اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ سب کچھ کیا تو انہوں نے بعد میں کہانی چھوڑ دی کہ ایک پسٹل رکھ کے سوتے ہیں اپنے تکیے کے نیچے آصف علی زرداری، کہ اگر کسی نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی اور اگر کوئی ایوان صدر آیا تو وہ مقابلہ کریں گے، اور بعد میں یہ ایکسٹینشن بھی دیتے پھرے، یعنی انہوں نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن بھی دی. تو اس لیے یہ ابھی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کر کے صدارت کا عہدہ دے دیا. اور اگر انہوں نے کوئی احتساب کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا گیا تو پیپلز پارٹی کا تو یہ سٹانس تھا، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کا اپنا بھی یہ سٹانس تھا، اور انہوں نے غیر ملکی انٹرویوز میں بھی کہا کہ مجھے خطرہ جو ہے وہ سابق صدر پرویز مشرف سے ہے. انہوں نے کہا کہ میری سلامتی کو خطرہ سابق صدر پرویز مشرف سے ہے، مجھے ان سے خطرہ ہے. اور پھر اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں نے اس قتل کو ایگزیکیوٹ کیا، لیکن اس وقت کے جو حالات تھے اس میں سابق صدر پرویز مشرف کو کوئی کلین چٹ تو نہیں مل سکتی تھی. جب خود پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے اندر سابق صدر پرویز مشرف ملوث ہیں، تو کیا انہوں نے ایک بار بھی کوشش کی کہ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ کوئی ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کریں؟ کبھی بھی نہیں کی. تو اس لیے یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کے متعلق جو ہے یہ اس طرح کے کھوکھلے دعوے کر کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کی ایکسیس ہے، ہسٹری تک بھی ایکسیس ہے، لوگوں کی ایکسیس ہے معلومات تک، لوگوں کی ایکسیس ہے ڈیجیٹل میڈیا تک. تو اس لیے ان دعووں سے آپ آصف علی زرداری کو عمران خان صاحب کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ عمران خان صاحب کا جو دامن ہے وہ کرپشن سے صاف ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب میں اتنا حوصلہ ہے، اتنی جرأت ہے، اتنی استقامت ہے کہ وہ 3 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرح کی سختی برداشت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ آفر کرتا ہوں کہ میری یہ بات مان لیں، میں ان کی یہ بات مان لوں گا. انہوں نے کسی قسم کی ڈیل سے انکار کر دیا. اور یہ خبر جو ہم پہلے بریک کر چکے ہیں اسی پلیٹ فارم پر، پھر علیمہ خان صاحب نے تصدیق کی، پھر اب شفیع جان نے بھی تصدیق کر دی کہ ان کی گرفتاری سے 36 گھنٹے پہلے جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، لیکن خان صاحب اس وقت بیرون ملک نہیں گئے تھے. انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے، حالات پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے، مناسب موقع پر آپ واپس آ جائیے گا، لیکن خان صاحب نے ڈیل نہیں کی. اور یہ آصف علی زرداری صاحب یہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میں ایک لسٹ نکالوں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا جنرلز کو مخاطب کرتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ فوری طور پر دبئی چلے گئے تھے اور جب تک مکمل طور پر معافی خلافی نہیں کی واپس نہیں آئے تھے. یہ جی وہ ریسنٹلی کافی زیادہ اس کے اوپر اب بات بھی ہو رہی ہے، لیکن میں ایسا چاہوں گا کہ اڈیالہ جیل کے اوپر ہم بات کریں. فوکل پرسن چودھری اویس یونس نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 6 وکلا کی فہرست جو ہے وہ دے دی ہے. گوہر، بیرسٹر گوہر، خالد یوسف، علی زمان مرتضیٰ، اس کے علاوہ ملک احمد اوان اور رانا عبد المنان کے اس میں نام شامل کیے گئے. اس کے علاوہ چیئرمین عمران خان کی بہنیں بھی آج جو ہے وہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جو ہے وہ پہنچیں گی. تو ایک تو علیمہ خان نے جو پچھلے ہم نے 2 ان کے جو شوز دیکھے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، رائے صاحب پاکستان کے اندر تاریخ بدل رہی ہے، اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا نا کہ عمران خان جو ہیں وہ شاید ماضی کا حصہ ہو گئے، یہ غلط فہمی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھی، وہ ان 3 برسوں میں دور ہو گئی. یہ غلط فہمی 8 فروری 2024 کو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھی اور پاکستان کی عوام نے اسے دور کر دیا. عمران خان سے پیار کرنے والوں نے اس کو دور کر دیا. یہ غلط فہمی باؤ جی کو بھی تھی، اور باؤ جی کو لندن سے پاکستان لایا گیا لندن پلان کے تحت، اور پھر جو ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا بڑی زیادتی کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. جہاں پہ 1 سیٹ جتوائی تھی 2 جتوا کر ان کے وزیر اعظم بنا سکتے تھے، ان کی بھی غلط فہمی دور ہو گئی. یہ غلط فہمی مریم نواز کی بھی دور ہوئی. یہ غلط فہمی پاکستان میں ہر اس شخص کی دور ہوئی ہے جو عمران خان کو مائنس کر کے بیٹھا ہوا تھا. ان لوگوں نے عمران خان کے اوپر رائے صاحب کتنے الزامات لگائے، سب کی غلط فہمی دور ہو گئی. اور اب جو غلط فہمی ہے وہ پاکستان میں عوام نے دوبارہ ان لوگوں کی بھی رائے صاحب دور کر دی ہے جو پارٹی کے اندر عمران خان کو مائنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. رائے صاحب پارٹی کے اندر میر جعفر میر صادق خان صاحب بائٹ ڈھونڈتے رہے، لیکن پارٹی کے اندر میر جعفر میر صادق موجود ہیں، اور کھمبے تحریک انصاف کے اندر سارے ہی اب تو ڈکلیئرڈ کھمبے ہیں، سرٹیفائڈ کھمبے ہیں.
اب یہ ان کے لیے بھی یعنی ان کی بھی غلط فہمی پاکستان کی عوام نے دور کر دی ہے کہ جب بہنیں نکلیں گی، جب خاندان شوکت خانم کے بچے نکلیں گے، بیٹیاں نکلیں گی، بہنیں نکلیں گی اور خان صاحب کا خاندان کا کوئی فرد نکلے گا، ریئیکشن وہی ہوگا. یعنی جو ہم نے 8 فروری 2024 کو ریئیکشن دیکھا، جو ہم نے سائفر جب آیا عمران خان کی محبت میں، جب ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، جب لوگ نکلے کراچی میں، جو مناظر آج بھی رائے صاحب ڈیجیٹل فٹ پرنٹس موجود ہیں کہ لوگوں نے عمران خان کے لیے کس طرح سے اظہار یکجہتی کیا اور لیڈر لیس. یہاں پہ علیمہ خان نکلی، لوگ نکل آئے. علیمہ خان بنیر میں نکلی، لوگ نکلے. علیمہ خان سوات گئی، لوگ نکلے. تو یہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے. تو رائے صاحب یہ سرپرائز ہے اصل میں. کیسے دیکھتے ہیں آپ رائے صاحب اسے؟ سرپرائز ابھی مزید آئیں گے اور علیمہ خان کو گرفتاری کی طرف میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جا رہے ہیں. اب تو نورین نیازی کے معاملات بھی گرفتاری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کسی نے یہ کہا تھا جی کہ پنجاب میں نورین نیازی جو ہیں وہ شاید اس طرح کی اسٹریٹ موبلائزیشن جو ہے وہ کر سکتی ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ ذمہ داری علیمہ خان صاحبہ کی نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ کوئی وزیر نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے نام پر نہ ایم این اے بنی، نہ ایم پی اے بنی، نہ سینیٹر بنی، نہ وزیر اعلیٰ بنی، اور نہ ہی پارٹی کا ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ انہوں نے کوئی مراعات لی. وہ ایک بہن کے طور پر اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس بنیاد پر تحریک چلا رہی ہیں کہ چلیں عمران خان صاحب کے اتنے چاہنے والے ہیں تو جب میں رہائی کی تحریک چلاؤں گی تو میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بنیادی ذمہ داری لینی چاہیے بہت سی شرم کے ساتھ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو. وہ قیادت جو کہ علیمہ خان صاحبہ کے برعکس عمران خان صاحب کے نام پر ایم پی اے بھی بنے ہیں، جو ایم پی اے بھی بنے ہیں، ایم این ایس بھی بنے ہیں، سینیٹر بھی بنے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بھی بن گئے ہیں، مشیر بھی بن گئے ہیں. اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی کیمپینز کریں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک شروع کریں. اب چونکہ وہ مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلانا چاہتے. ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کو تنقید کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس تنقید کو اگنور کر دیں تو ہمارا کیا جاتا ہے. ہمارے جو یہ مرات ہیں، پروٹوکول ہے، یہ ٹک ٹاک ہیں، اور یہ شاہانہ گھر ہیں، شاہانہ گاڑیاں ہیں، شاہانہ تنخواہیں ہیں، یہ ہماری مراد سب قائم رہیں گی. ہمارا انفلوئنس قائم رہے گا، ہماری حکومتیں قائم رہیں گی، یعنی کے پی کی حکومت قائم رہے گی. تو عمران خان صاحب کو 3 سال ہو گئے ہیں جیل میں، 3 سال کے بجائے 300 سال بھی ہو جائیں، ان کی یہ مراد قائم رہنی چاہیے. اور اگر انہوں نے کوئی تحریک چلائی تو ان کے اوپر کوئی سختی یا مشکل آ سکتی ہے. اور مکمل طور پر بھول گئے ہیں کہ جس سچویشن میں یہ اس وقت موجود ہیں، یعنی ایم پی ایم این ایس بنے ہیں یا چیف منسٹر بنے ہیں، یہ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے بنے. لیکن اس کے باوجود ان پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ الٹا، یعنی علیمہ خان صاحبہ پر پارٹی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے. کبھی خبریں لیک کرتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں، کبھی ان کے متعلق موروثیت کے تانے دیتے ہیں پارٹی کے اندر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے صرف اور صرف یہ اپنے جو ممبرشپ ہے، یعنی کے پی اسمبلی کی ممبرشپ ایم پی اے کے طور پر، یا قومی اسمبلی کی ممبرشپ ایم این اے کے طور پر، یا ممبر آف پنجاب اسمبلی اس کے طور پر، یا سینیٹر کے طور پر، اور چیف منسٹر کے طور پر ہم نے اس سے مزے کرنے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں کاٹنی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے عام لوگ یہ ہم پر تنقید کرتے رہیں گے، ہماری بدنیتی ہے اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، لیکن یہ ہماری کے پی کی حکومت تو نہیں گرا سکتے، ہمیں عہدوں سے نہیں اتار سکتے. نہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی ایسی شخصیت کی ملاقات ہونے دی جائے گی کہ جو اصل حالات عمران خان صاحب تک پہنچائیں. عمران خان صاحب کا اصل پیغام بھی باہر نہیں آنے دیا جائے گا. تو اس لیے یہ ساری گیم جو ہیں یہ اس وقت کر رہے ہیں. مراد سعید کے متعلق میں دیکھ رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کو سامنے آنا چاہیے اور بہت ٹائم ہو گیا اور سامنے آ کے وہ لیڈ کریں.
تو مراد سعید صاحب نے اس کا کوئی اچھا جواب نہیں دیا. مراد سعید صاحب نے یہ تو اگرچہ کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب کی بہن کے طور پر وہ بہت عزت کرتے ہیں. انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر کے پی کی لائق اور تجربہ کار حکومت بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلا سکی تو پھر میں کس کیپیسٹی میں کیسے ایڈ کروں گا. اور میں میری وجہ سے تاثر انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ کی ریلیز ہوئیں اس میں ان کا عملی طور پر کردار تھا اور لوگ ان کے پیچھے نکلے. انہوں نے کہا میں ایسی کردار ادا کرتا رہوں گا کہ جیسے ابھی ریسنٹلی نکلے اور پھر علیمہ خان صاحبہ کی اگلی ریلی میں نکلیں گے. یہ آپ کی وجہ سے نہیں نکلے مراد سعید صاحب, یہ لوگ عمران خان صاحب کی وجہ سے نکلے. آپ کا ایک پورے پیغام میں ایک جملہ ٹھیک تھا اور پورا پیغام جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ علیمہ خان صاحبہ کی اس اپیل پر اریٹیٹ ہو گئے. آپ ان پر طنز کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ میرا سن لیں, ایک جملہ جو تھا نا ان کا, بس وہ یہ ٹھیک تھا کہ اگر مراد سعید منظر عام پر آ جائے تو وہ کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایکٹیو تحریک نہیں چلا سکتے. کیوں کہ جیسے وہ منظر عام پر آئیں گے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے, ان کو عقوبت خانے میں بھی ڈال دیا جائے گا, تو وہ کوئی تحریک تو نہیں چلا سکتے. تو وہ یعنی علیمہ خان صاحبہ کو یہ پیغام جو ہے وہ پرائیویٹلی بھیج سکتے تھے, اور یہ بات لاجیکل ہے کہ وہ عملی طور پر کوئی تحریک نہیں چلا سکیں گے. لیکن باقی یہ تاثر دینا کہ سوات میں مالاکنڈ میں آگے پیچھے کوئی ان کی وجہ سے لوگ نکل رہے, نہیں, لوگ اس وجہ سے نکلے ہیں کہ علیمہ خان کی بہن, عمران خان صاحب کی بہن کی وجہ سے لوگ نکلے ہیں. بالکل اس ناطے سے نکلے. اب تو خیر ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ جب خان صاحب مجھے کہیں گے جو پیغام آ جائے گا تو پھر میں اس کے بعد, یہاں پہ بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی تو مراد سعید کو پیغام کیسے جائے گا. ویسا میں چاہوں گا نہیں, یہ بات کر کے بھی انہوں نے سہیل آفریدی کو موقع دے دیا نا کہ جب پیغام آئے گا. اب اصل تو بات یہ ہے کہ اصل تو ایشو یہ ہے کہ سہیل آفریدی بھی اسی بات کے پیچھے چھپتے ہیں. آپ کو یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے تھے کہ جب کوئی پیغام آئے گا. انہوں نے یہاں کہا ہے کہ میرے ضمیر کی آواز ہے, اور آپ دیکھیں یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میری ملاقات اگر ہو جائے, اگر میں ان کے ساتھ ملا ہوں تو پھر تو میری ملاقات ہو جائے. تو کسی نے اس کو اس اینگل سے بھی کہا تھا کہ بھائی اگر ملاقات ہو جائے تو پھر یہ بھی ہوگا نا کہ آپ کو پھر حکم آئے گا اور آپ کو پھر اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, یعنی بتا دیا جائے گا کہ آگے کرنا کیا ہے. رائے صاحب میں چاہوں گا کوئکلی اس پہ کمنٹ کریں. اعجاز الحق نے جو کہا ہے کہ عمران خان سے اس وقت بھی بات چیت چل رہی, اس وقت بھی بات چیت چل رہی ہے, ماضی میں بھی ڈیل کی کوششیں ہوئی لیکن عین وقت پر کچھ لوگ رکھنا ڈال دیتے ہیں. درمیانی راستہ نکالنا ہوگا. ایک دفعہ درمیانی راستہ نکالا بھی گیا لیکن بات نہ بن سکی. کون ڈیل کر کے نہیں آیا؟ بے نظیر نے بھی ڈیل کی, نواز شریف نے بھی ڈیل کی, سب کر رہے ہیں, لیکن شاید ان کو نہیں پتا کہ عمران خان نہیں کر رہا. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ اعجاز الحق کون ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کا وہ جو پرچم پر ایک مشتمل اور مبنی یا اس سے بنا ہوا جو ایک روایتی مفلر ہوتا ہے, یہ بڑے شان و شوکت سے پہنا تھا. لیکن اس کے بعد جیسی پی ٹی آئی کے اوپر سختی ہوئی تو انہوں نے وہ دوڑ لگائی کہ یہ کوسوں دور نظر بھی نہیں آئے, ان کا سایہ بھی نظر نہیں آیا. یہ جو اعجاز الحق صاحب ہیں, یہ جو آج یہ منتر جنتر تنتر پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں, یہ وہ شخص ہیں کہ یہ ایسے فرار ہوئے کہ کوسوں تک نظر نہیں آئے. اس کے بعد یہ جعلی فارم 47 پر یعنی شوکت بسرا جو ہے وہ ان کو 50 دفعہ چیلنج کر چکے ہیں. وہ ان کو یہ بھی کہہ چکے ہیں, اگرچہ وہ ایک نامناسب بات ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کی جو فیصل مسجد ہے اسلام آباد کی, آپ وہاں جا کے حلف دے دیں کہ آپ جیتے ہیں, اصل میں جیتے ہیں, اور آپ فارم 47 کے ذریعے نہیں جیتے. تو یہ تو عمران خان صاحب کے خلاف برسر پیکار تھے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات چیت چل رہی تھی, یہ عمران خان صاحب کے بغیر کسی کی ریلیونس نہیں ہوتی. یہ خود کو ریلیونٹ کرنے کے لیے, اور دوسرا پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی 1-2% ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو مزاحمت کرنا چاہتے ہیں یا علیمہ خان صاحبہ جیسے لوگ, تو یہ اصل میں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. پہلے تو اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ کہاں دوڑ گئے تھے, کہاں بھاگ گئے تھے جب پی ٹی آئی پہ تھوڑی سی سختی آئی, اور اس کے بعد آپ نے جعلی طریقے سے الیکشن جیتا. تو وہ شوکت بسرا ہر روز آپ کو چیلنج کرتے ہیں اور آپ جواب بھی نہیں دیتے. تو یہ ان کی جو سیاسی اہمیت اور سیاسی حیثیت ہے یہ ہے. تو بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.